क्या दीनदार लड़के के लिए आम दुनियावी लड़की को लाना शादी कर देना कि इसकी तरबियत बाद में कर देंगे, ये ठीक है? इनका सवाल यह है कोई दीनदार लड़का हो उसके लिए आम दुनियावी लड़की ले आए कि उसकी तरबियत हमारे घर में रह के हो जाएगी, क्या ठीक है? भाई अलग अलग मिजाज के लोग हैं, मेरे नज़दीक तो ठीक नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को दीनदार बनाया है और लड़की कोई दुनियादार आ गई तो वो उसकी हर चीज़ पे एतराज़ करेगा कि यहाँ नकाब क्यों नहीं डाल रही, ये पर्दा क्यों नहीं कर रही, ये मेकअप क्यों कर रही, यहाँ क्यों जा रही, इससे क्यों बात कर रही। तो उससे बेहतर यह है कि किसी आलिमा को ढूंढें और दोनों एक ही मिजाज के लोग हों तो आपस में, क्योंकि कुरान ये कहता है मियाँ बीवी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत रख दी, सुकून रख दिया। तो वो सुकून और मोहब्बत जब मिला है जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे बल्कि एक दूसरे की हक़ की बात करेंगे। तो इसलिए अगर कोई दीनदार लड़की है उसके लिए दीनदार लड़का देखें, और कोई दीनदार लड़का है तो उसके लिए दीनदार लड़की ही देखें। कुरान हमें इस तरह से इशारा देता है कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, तो इसलिए आपको अल्लाह ने इशारा दे दिया कि जैसा माहौल हो वैसे ही काम करो। क्या औरत अजान दे सकती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इनका सवाल यह है कि औरत अजान दे सकती है? नहीं भाई, औरत अजान नहीं दे सकती, और उसकी वजह यह है कि औरतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि उन्हें पर्दे में रखा। उनके बहुत सारे मंथली मामलात ऐसे होते हैं। दूसरे, औरत का अगर आप लफ्ज़ी मीनिंग देखोगे वो पर्दे की चीज़, इसकी आवाज़ तक का पर्दा है, तो अजान अगर देगी तो उसकी आवाज़ जो है माशरे में जाएगी। आप ये देखिए इतना पर्दा कराया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि पूरे कुरान में एक भी औरत का नाम नहीं है सिवाय हज़रत मरियम के। वो भी इस वजह से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे तो उन्हें ईसा को ईसा इब्न मरियम कहा कुरान ने, और उनके नाम पे एक सूरत भी उतारी क्योंकि वो बहुत पाकबाज औरत थी, बहुत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जन्नत का सरदार बनाना था औरतों को। और किसी औरत का नाम, इशारे जिनके लिए आयतें आई हैं हज़रत आयशा के लिए, हज़रत ज़ैनब के लिए, मगर नाम किसी औरत का नहीं आया, एक सिर्फ हज़रत मरियम के अलावा पूरे कुरान में। औरतें जो काजल लगाती हैं, क्या मर्द हज़रात भी काजल लगा सकते हैं? इनका सवाल यह है कि क्या मर्द हज़रात भी काजल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप थैला चेक करें तो उसमें सुरमा भी मिलता है आपको, तो बिल्कुल सुरमा और काजल आप लगा सकते हैं, ये आँखों के लिए मुफीद है। अब तो हम असल में दूसरे ज़माने में आ गए ना, अब तो लगाते ही नहीं लोग, वरना ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है काजल और सुरमा। अच्छा, आपने कहा औरत अजान नहीं दे सकती। इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के जो चैनल हैं इस्लामिक चैनल, उन पर बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम, नामी गिरामी आलिम बैठे हैं, उनके साथ औरतें बैठे हैं और नाते पढ़ी हैं। इनका सवाल यह है औरतें नाते पढ़ती हैं आलिमों के साथ बैठ के, क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई अगर बड़े से बड़ा आलिम भी कोई गलती करे तो अल्लाह के यहाँ तो पकड़ होगी, अल्लाह के नज़दीक तो किसी की कोई वैल्यू नहीं है ना, वो तो वहाँ अमाल के हिसाब से हिसाब होगा। सिर्फ औरत को तबलीग करने की औरतों में इजाज़त है, या फिर वो सख्त लहजे के साथ अगर दीन सिखा सके, मर्दों को भी सिखा सकती है। जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि 70 से ज़्यादा सहाबा थे जो उनसे दीन सीखने जाते थे। एक तो हमारी माँ थी, एक वो पर्दे की आड़ से दीन सिखाती थी। एक लेडी हैं हज़रत ये जो हैं फ़रज़ हाशमी, एक उन्हीं की बहन है निगत हाशमी। ये लोग तबलीग करती हैं लेकिन इनके लहजे में किसी किस्म की लोच नहीं है। कुरान असल में औरतों को ये कहता है सूरह अहज़ाब आयत 32 कि इन्हें जो है वो जब किसी मर्द से बात करें तो अपना लहजा सख्त रखें, अल्फाज सख्त ना हो, लहजा लेकिन थोड़ा सा। और आगे ये भी फरमाया अल्लाह ने उसमें कि ताकि इन्हें ये इनके दिल में नरम गोशा कोई ना आ जाए कि इसके दिल में मेरे लिए कोई बात है, वो गलत फहमी में ना आ जाए मर्द, इस वजह से ये बात कही। तो अगर कोई उस्तादा है और वो मान लो टीवी पे या इस तरह के प्रोग्राम करती भी है, नात खान वगैरह, तो ये तो बेकार की बात है। तो मेरी समझ में नहीं आता औरतों को गाने का जो इजाज़त दे दी है बिल्कुल ठीक नहीं है। ना नमाज़ पढ़ा सकती है औरत और ना अजान दे सकती है। अगर कोई मजमा औरतों का है और उसमें मर्द का कोई दखल नहीं है तो वहाँ बिल्कुल इजाज़त है कि वो अजान भी दे, जमात भी करा ले, कोई हरज नहीं है। लेकिन आम अजान जिस तरह से मर्दों को इजाज़त है इस तरह औरतों को नहीं। क्या मर्द सोना चांदी का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं? इनका सवाल यह है क्या मर्द सोने चांदी का बटन इस्तेमाल कर सकता है? देखो जी, मिंबर शरीफ पे बैठ के एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में सोना एक हाथ में रेशम लेके बात फरमाई थी कि ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम हैं। और हदीसों से भी ये बात साबित है कि सोने चांदी की जो
زیورات ہیں انہیں مرد استعمال نہ کریں. لیکن کیونکہ میرے خیال میں 2-3 تولہ کچھ حدیثوں میں آتا ہے، اس کی انگوٹھی جو ہے وہ پہننے کی اجازت ہے چاندی کی. تو اگر اتنی مقدار میں یہ بٹن بن سکتے ہوں چاندی کے، وہ بھی سونے کے نہیں، تو بالکل اجازت ہے. ورنہ بچنا چاہیے. ویسے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو کیونکہ وہ بھی ایک زیور کی طرح ہے، اگر آپ کرتے میں بٹن لگاتے ہیں سونے یا چاندی کے تو وہ بھی ایک حساب سے زینت اختیار کرنا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا، پچھلی امتوں سے ایک بات یاد ہے، میرے آج قرآن میں ہدایت آئی جنات کے انسان کے بارے میں. تو پچھلی امتوں کے بارے میں اس طرح کے اشارے ملیں گے جنات کا اور انسان کا کنٹریبیوٹ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک عام مجلس بھی اس طرح سے ڈھونڈتے بھی تھے. حدیث میں جیسے ذکر ہے کافی لوگ ڈھونڈتے تھے. تو اس امت کے اوپر جو ہے یہ پردہ ڈال کے مطلب الگ الگ کر دیا گیا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اب ان کا سوال یہ ہے کہ پہلی امتوں میں انسان اور جنات ایک دوسرے سے ملتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے اور لوٹتے تھے لوگوں کو. اس امت کو اس سے بچا لیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ بھائی ایسا ہے کہ ہر زمانے کے حساب سے شریعت اللہ رب العزت نے دی. اس زمانے میں آئی کیو لیول اتنا ہائی ہو چکا تھا کہ اب نہ کوئی نبی آنا تھا نہ کوئی کتاب. تو اس لیے وہ سب چیزیں جو زیادہ گمراہی میں لے جانے والی تھی انہیں روک دیا گیا. اس کے باوجود بھی اتنا حال برا ہے کہ میرے پاس آنے والوں میں 90% لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جن ہے، چاہے ہندو ہیں مسلمان ہوں، یا ہمارے اوپر جادو ہے. منع کرتا کرتا تھک گیا میں، سمجھا کے تھک گیا کہ بھائی کوئی اس چکر میں نہ پڑو. بنا اللہ کی مرضی کے کوئی جادو نہیں ہوتا. فرعون نے کتنے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے آگے کھڑے کر دیے تھے، کوئی اثر نہیں ڈال سکا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اگر آپ کی 5 نمازیں صحیح ہیں اور وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے حفاظت کی بتا کے گئے ہیں، اس میں آیت الکرسی اور چاروں قل، اگر وہ آپ پڑھتے رہیں گے تو کیسی جنات کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے آس پاس ہی پھٹک جائے. مومن سے تو بہت ڈرتا ہے جن. کتنے دفعہ پڑھنے چاہیے؟ ہیں 3 دفعہ پڑھ لیں. کوئی بوڑھا شخص دماغی غفلت سے کبھی ہوتی ہے، اس میں یہ مطلب کفر کے کلمات کہہ دے تو کیا کہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی بوڑھا شخص ضعیفی میں اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، جیسے کہتے ہیں نا سٹھیا گیا، اس میں کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک تو نابالغ سے اور ایک جو بے عقل ہے ان سے، یعنی کہ دیوانہ، اور ایک بے ہوش، ان سے قلم اٹھا لیا. تو اگر وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ دیوانہ ہو چکا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو بالکل معافی ہے، وہ کچھ ہی کہتا رہے. لیکن اگر وہ اللہ کو پتہ ہے کتنا ڈرامہ کر رہا اور کتنا صحیح ہے، اگر اسے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا، اسے اس کی زبان اور اس کا دماغ ایک ساتھ دے رہے، تو پھر تو اس کی پکڑ ہوگی. لازمی بات ہے وہ ایمان سے گیا. کیا غیر مسلم ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا غیر مسلم ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، غیر مسلموں کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں کھائیں، بس وہ چیز کھا سکتے ہیں جو ہمارا حلال ہے ہمارے مذہب میں، تو بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اچھا، عورتوں کو نماز میں جو ہے سر بال کو ڈھکنے کی ضرورت ہے، اور بالوں کے بال اگر اس کے دوپٹے پہ کپڑوں کو لے کے رہنا. اور دوسرا سوال یہ اگر نماز جو ہے پڑھی جائے اور عورت نماز پڑھ رہی اس میں زینت بہت زیادہ ہو کپڑوں میں، تو کیا اس کی نماز ہو رہی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی، انہوں نے پورے سر کے بال ڈھک لیے لیکن ٹوٹ کے کچھ بال اوپر دوپٹے پہ لگ گئے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی جو ٹوٹے بال جو دکھ رہے ہیں آپ کو وہ جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ ٹوٹ کے جسم سے الگ ہوگا، اس لیے نماز ہو جائے گی. اور بہت زیادہ زینت والے کپڑوں میں بھی نماز ہو جائے گی، کہیں کوئی منائی نہیں ہے. مان لو شادی کی وجہ سے کسی بچی نے کپڑے بدلے یا کسی عورت نے کپڑے بدلے، جاتے جاتے اسے نماز ہی پڑھنی ہے، تو وہ کپڑوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو بہت بڑا گناہ ہوگا. تو اس سے بہتر یہ ہے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ دیں، انشاءاللہ اللہ سب لے لے گا. کہیں پر جو ہے جیسے لگا عذاب آ جاتا ہے کسی کو، تو انہیں دیکھنے جا سکتے ہیں. بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جو اللہ کا عذاب آیا ہے، جیسے پہلی جو امتیں تباہ کی گئیں، قوم عاد، قوم سمود، ان جگہوں کو، ان کھنڈرات کو دیکھنے کیا جا سکتے ہیں؟ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ اور قرآن کی آیت بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہ جب اللہ نے عذاب بھیجا
تو لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم نکل جاؤ اس بستی سے، پلٹ کے ہی مت دیکھنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا تھا ایسی بستیوں سے، ان علاقوں سے جہاں اللہ کا عذاب آیا، تو کہتے تھے صحابہ کو کہ تیزی سے گزرو، یہاں سے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے یہاں۔ تو ایسی جگہوں کو دیکھنے جانا یہ تو بڑی جرت کی بات ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو۔ ہاں کوئی گروہ دیندار ہو بہت اور وہ عبرت کے لیے وہاں جائے، دیکھے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح گناہ گاروں کو سزا دی، اور آگے پھر وہ معاشرے میں لوگوں کو ڈرائے بتائے کہ بھائی اس طرح کی بستی ہم دیکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل جو دار مدار ہے وہ نیت پہ ہے کہ آپ کس نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی تفریح کے لیے جا رہا بے نمازی ہے پھر تو سالہ وہ بھی عذاب میں آئے گا اس میں۔ اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم نے قربانی کے لیے پیسے نکال لے یا لاٹری ڈالی، اکٹھے کرنے شروع کیے 30,000 35,000 اور جانور تھوڑا کم پیسے میں آ گیا، تو وہ جو بچے ہوئے پیسے ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر اسی طریقے سے ہم نے کچھ پیسے قبول لے کہ میں غریبوں میں یتیموں میں کھانا بانٹوں گا، کپڑے بانٹوں گا 20,000 15,000، اور ہم نے کھانا کر دیا، دعوت کر دی، تو اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے، وہ رکھ سکتے ہیں نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے 30,000 کرے، مان لو جانور سستا آ گیا، مان لو 25,000 کا آ گیا، 5,000 جو بچے انہیں بھی صدقہ ہی کرنا پڑے گا یا انہیں رکھ سکتے ہیں؟ بھائی وہ تو آپ کے پیسے ہیں، بالکل آپ رکھ سکتے ہو، انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ یہ قربانی جو ہے جو واجب تھی آپ کے اوپر، وہ جتنے روپے کی آ گئی، باقی پیسے آپ کے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے صدقے کی نیت کی اور اگر آپ نے انہیں الگ نکال دیا پیسوں کو، تو پھر آپ اسے جو چاہے کھانا کھلائیں، چاہے اناج بانٹیں، چاہے کپڑے بانٹیں، وہ آپ کو پورا پورا خرچ کرنا چاہیے۔ کیا غیر مسلم کے یہاں سے مچھلی خرید سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلم کے یہاں سے مچھلی خرید سکتے ہیں؟ بالکل خرید سکتے ہیں بھائی، اگر اس کا صرف مچھلی کا کام ہے، کیونکہ مچھلی ذبح نہیں ہوتی، اور بالکل خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا جھٹکے کا گوشت کا بھی کام ہے نا ساتھ میں، تو جس کھوڑی پہ وہ مچھلی کاٹ کے آپ کو دے گا اس پہ جھٹکے کے گوشت کا خون لگا ہوا ہوگا، ایسی دکانوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یا کوئی سور کی دکان ہو گوشت کی، اس کے ساتھ ہی وہ مچھلی بیچ رہا ہو، وہاں سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی پیور مچھلی کی دکان ہے، جیسے غیر ملکوں میں پیک کی پیک مچھلی بیچتے ہیں، ان پہ بہت بڑے بڑے اسٹور ہیں، اور وہاں سے مچھلی لانے میں کسی غیر مسلم سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ذبح کا معاملہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت میں مدینہ لکھتے ہیں، کیا کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نعت وغیرہ میں لوگ بہت جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ قسمت میں میری مدینہ لکھ دے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی لوگوں یہ جو دنیا اللہ نے قائم کی نا، اس کے قائم کرنے سے 50,000 پہلے اس لوگوں کی قسمت، 50,000 سال پہلے لوگوں کی قسمت لکھ دی، تو اس لیے اب مدینہ نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ تو لوگوں نے بلوجہ غلو کیا اور جذباتی ہو کے بہت زیادہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بھائی مدینہ لکھ دے، مدینہ میں ابو جہل بھی تو تھا، مدینہ لکھ دیا اور ابو جہل بنا دیا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ کرے ہمارا، آخری وقت جو ہے وہ کلمے کے ساتھ۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا، لاجک ہونی چاہیے بات میں۔ جو اللہ رب العزت نے یہ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں کہلوا دیا کہ قسمتیں لکھی جا چکی، قلم توڑے جا چکے، تو اب کہاں سے مدینہ لکھ دیں؟ تمنا کرو، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ پاک آپ کی موت مدینے میں کر دے کسی طرح سے۔ تو یہ نبی نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، لیکن کوشش، باقی تو سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ ایسے ایسے بزرگ گزرے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ مدینے سے باہر جاؤ اور تبلیغ کرو۔ یہ جو اجمیر میں ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ بات آتا ہے کہ یہ وہاں سے نکلے، اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا خواب میں آ کے، تو بہت سے مدینے سے باہر نکال کے اتنا کام لیا۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ، مان لو اب یہ جو اجمیر میں دفن ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کی روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے اس میں بیٹھتی ہو جا کے مدینے میں۔ کوئی ابو جہل مدینے میں دفن ہے تو وہ کوئی مدینہ تھوڑی اس کے لیے ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایمان والے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، اللہ کا ساتھ ہمیں حاصل ہو۔ یہ تو بیکار کی جملے ہیں کہ مدینہ لکھ دیں۔ کیا گڈ ول کی قیمت لینا ٹھیک ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ گڈ ول، جیسے آپ کی گڈ ول ہوتی ہے، اس کی قیمت لینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا گڈ ول کی قیمت لینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ نے محنت کر کے ایک گڈ ول بنائی ہے، اب آپ اس کا سروس چارج لے رہے ہیں، میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔